बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वी लॉग में आपको क्या बताएं, खबरें तो बेपनाह हैं, लेकिन हुकूमत की फसादियत, जुल्म, तशद्दुद ने पाकिस्तान में सच पर पहरा लगा दिया है। और मौजूदा हुकूमत जो अवामी मैंडेट से तो आई नहीं थी, अवाम की तायद तो इन्हें है नहीं थी, अब वेंटिलेटर पे हुकूमत चलाई जा रही है ज़बरदस्ती। इसे अब ज़बरदस्ती कह लें, गन पॉइंट पे कह लें, लोगों की कमज़ोरी कह लें, मजबूरी कह लें, कि वेंटिलेटर पे चल रही है हुकूमत, चल नहीं रही। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की तरबियत से अभी तक बाहर तशरीफ नहीं ला रहे। कहा जा रहा है सदीक जान है और कई सहाफ़ियाँ हसनात मुल्क है, उन्होंने कहा है 2 जज साहबान का जो महसूस नहीं होता इख्तलाफी नोट आइन से बगावत है, आइन से नामुनासब है, ऐसा इख्तलाफी नोट जब तक मुकम्मल जजमेंट नहीं आए, ऐसा लगता है कि हुकूमत जिसके पास ऑलरेडी अवामी हमायत नहीं थी, अब दोबारा अदालतों पर हमला आवर है। चाहे उनके आगे इस्टेब्लिशमेंट आती है, अदलिया आती है, अवाम को तो उससे रिश्ता ही नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में है, तो ऐसा लगता है उमर अयूब या दीगर कुछ लोग चाहते हैं इमरान खान जेल में ही रहें। जिस कदर अवाम में वो मकबूलियत के झंडे गाड़ रहे हैं, उसी तरह उन्हीं की इमरान खान की जमात में बानी पीटीआई, जो तकरीबन 1 साल हो चला है, 1 साल हो गया है अंदर, इन्हें इतना मिसगाइड करने हैं कि इमरान खान अंदर से हुक्म देता है कि फलां आदमी को दो, ये बाहर आके मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जामात भी लग रहे हैं। अब इमरान खान है कि किसी भी तरीके से जिसने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, हुकूमत को लाने वालों को उसने अवाम की ताकत से बता दिया कि अवाम की ताकत दहशत से नहीं खत्म होती। लेकिन उनमें उमर अयूब और कुछ लोग पीटीआई को कमज़ोर करने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के डटे रहने की वजह से अवाम उसे और उतना मजबूत कर रही है। अब इमरान खान को भी चाहिए अपनी पार्टी का गंद साफ कर दें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री लीडर पंजाब में मियां असलम को रहने दिया जाए, वो एक जद्दोजहद का नाम है, आज़ाद जीते, हर बुरे वक्त में पार्टी के लिए सीसा पलाई दीवार रहे। जब नून लीग की अक्सरियत थी तो वो सामने में, लेकिन उमर अयूब ने ताकतवर लोगों के कहने पर ऐसे शख्स को दे दिया जो इमरान खान का मुखबर था। खैर, इसी तरह केपीके में भी बुरा हाल हो चुका है, बंदर बांट हो रही है। लेकिन इमरान खान का कहना है कि मैं जब बाहर आऊँगा ये सब फसली बटेरे मैं खुद उड़ा दूंगा। नाज़रीन, ये बात याद रख ले कि अब इमरान खान को बड़े नामों की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि इलेक्शन लड़ने वालों को इमरान खान के नाम की ज़रूरत है आज इस वक्त तक। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। हुकूमत के वेंटिलेटर की पोजीशन ये है, चारों सूबों में हुकूमत चल नहीं रही, कर्जों की दलदल में इस कदर फंसा दिया है कि मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे खुद नहीं रहे, जो इनको लाए वो इनके साथ नहीं रहे। लेकिन इमरान खान की बहुसे इमरान में उसको जेल में रखने और चंद बेज़मीरे अफसरान जो जुल्म और फसादियत का कर रहे हैं, जिन्होंने पुर्तगाल की नेशनलिटी ले ली कि जैसे ही अगर इमरान खान की हुकूमत आती है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर ली, दुबई में कंपनियां खोल ली, और इसी तरह बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं। तो नाज़रीन, अब इमरान खान ने एक फैसला किया है कि ये जो लगड़ बड़गड़ उसको जेल में जाके मिसगाइड करते हैं, क्योंकि जेल में तो ऑलरेडी माइक लगा होता है, हर कोई सुन रहा होता है। इमरान खान को एहसास है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त एक बड़े मकसद के लिए इस माफिया पीपल्स पार्टी और नून लीग के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मेरी सफ़ों में कुछ लोग हैं, लेकिन ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही उनकी रिहाई आएगी। अब उनकी रिहाई बादिल नज़र में करीब तर आ गई है। गैर आइनी, गैर कानूनी और बुग से मार के इमरान खान को जेल में रख दें तो इमरान खान को कमी नहीं होगी, जितनी देर वो जेल में हो या बाहर हो। हर दोनों सूरतों में मौजूदा हुकूमत वेंटिलेटर पे रहेगी। जब वेंटिलेटर उतरेगा, यानी कि हमायत ही नहीं उतरेगी जिन्होंने ज़बरदस्ती बिठाया, तो ये धड़म तख्ता हो जाएगा। मरियम नवाज की हुकूमत में करप्शन की अमाजगा बन गया है। ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरानों और जो मुल्क चला रहे हैं उन्हें इस मुल्क की कोई परवाह नहीं। उन्होंने बैरून मुल्क इतनी जदातें बना ली हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मुल्क क्राइसिस में आता है वो भाग जाएंगे। अब पीपल नून लीग की तो हालत ये है
کہ وفاق میں ڈمی سے وزیر اعظم ریموٹ کنٹرول سے 3 وزیر ان کے استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ اس حکومت کی بس کی وجہ سے نواز شریف اب لندن بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ 4 سال انہوں نے شیروانی سلائی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، عوام نے 8 فروری کو ووٹ ہی نہیں دیا، ووٹ عمران خان کے حمایت یافتوں کو مل گیا۔ اب وہ کچھ لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں، آپ نے 2/3 میجورٹی کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے بندے 17 سیٹیں نہیں آئی، رات 10 بجے ہم نے رزلٹ رکوا کے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کیا جبر ظلم۔ وہ آر او سے آپ مل لیں تو آر او کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ان کے ساتھ ظلم ستم ہوا رزلٹ چینج کرانے پر، تاریخ اسے لائے گی، کیونکہ اس وقت ملک میں جبر ہے، فسادیت ہے، صحافت آزاد نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو اچھے ویلاگ سناتے ہوں گے، مجھے اتنی باتیں نہیں آ رہی، میں خبریں دے ہی نہیں رہا کیونکہ یہ سن نہیں رہے۔ خیر، اب موجودہ حکومت کے لیے جو بری خبر تھی ہے، اور بہر حکومت ہی بری آئی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری نے آخر طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم صدر پاکستان آصف علی زرداری کو وزیر اعظم ایڈوائز بھیجیں اور اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کرا لیں۔ یہ اس حکومت کی اوقات ہے۔ میں نے کہا یہ بیمار نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، لولی لنگڑی نہیں ہے، عوام کی نفرت کا شکار تو ہے ہی ہے، لیکن وینٹیلیٹر پہ ہے، اور اس کے رہنے کی وجہ سے ملک کو وینٹیلیٹر پہ رکھ رہے ہو۔ خدا کے واسطے اس ملک کو بچاؤ، ملک کو بچاؤ، آئین اور قانون کی حکمرانی لاؤ، اور اشرافیہ جو ارب کھرب پتی ہے ان سے ٹیکس لو۔ بار 5 روپے بجلی کے بڑھانے کا فائدہ نہیں۔ ایک بزنس مین جس نے ایک کاروبار میں صرف 80 ارب کا کیا، 50 ارب کی سیل کی، اس نے 90% انکم ٹیکس چوری کیے۔ سارے تقریباً بزنس مین کرتے ہیں اور اچھے بھی ہوں گے، اور سیل ٹیکس بھی ہماری جیبوں میں ڈاکے ڈال لیے۔ خیر، میں آ رہا تھا، نیئر بخاری نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم اگر حکومت نہیں چلا سکتے تو فوری طور پر صدر کو ایڈوائز بھیجے اور وہ نئے انتخابات کرا دیتے ہیں۔ اگر حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم کو صدر ایڈوائز بھیجے، لیکن یہ تو مرتے مر جائیں گے، انہیں زبردستی نکالنا پڑے گا جوکوں کو۔ حکومت کو خطرہ ہے تو ہم سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کو ڈلیور تو کرے، ڈلیور ہی نہیں کر پا رہی، انہیں زبردستی بٹھا تو دی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہوئے گا، یہ چل ہی نہیں رہی، ان سے گڈ گورننس نہیں ہو رہی، ان سے افطائنہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ بجلی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی نفرت، غصہ کہیں نہ کہیں بڑے انقلاب کی طرف چلے جائے گا۔ انہوں نے کہا صدر آصف علی زرداری بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں۔ صدر زرداری کا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر کوئی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ چوری کے مینڈیٹ والے کہاں حکومت چھوڑیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات، غالباً ان کا نام تھا آج کل، عطا تاڑر صاحب کی پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ 2 ججز کے اختلافی نوٹ نے مخصوص رشتوں کے فیصلے میں بہت سارا سوالیہ نشان پڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر عدلیہ پہ حملہ کرو گے۔ خیر، کر لو بھائی، آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حملے کیے، آپ لاڑ لے ہو نون لیگ والے، آپ نے عدالتوں پہ کیا، آپ نے میڈیا پہ بھی کیا، اور عوام کے حق پہ بھی ڈاکہ، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ آپ قانون سے پالو، اللہ کی گرفت میں ہی آؤ گے جب بھی آؤ گے۔ انہوں نے کہا بڑا سوالیہ نشان ہے اٹھایا گیا ہے، نکات کا جواب آنا ضروری ہے۔ فیصلے کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی ارکان پی ٹی آئی کی نشستوں پر بیٹھیں گے۔ کیا یہ آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی نہیں؟ آرٹیکل 62 کے آپ ملزم ہیں، آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا، ایک چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا، آپ نے کروڑوں عوام کی چوری کیا تھا۔ تارڑ صاحب، وہ جھوٹ بولتے ہوئے زبان تو لڑکھڑانی چاہیے یار، خدا کا خوف کرو، کیا اقتدار کی اتنی حوث ہے، ساری عمر ادھر رہنا۔ خیر، عدالتی فیصلے سے فلور کراسنگ قانون ہو جائے گی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے آئین کو معطل کرنا پڑے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک پارٹی کا حلف دینے والا فلور کراسنگ کرے، اور ان ججز نے لکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا وجود نہیں۔ فیصلہ آئین کے کچھ آرٹیکل سے باہر جا کر لکھا گیا ہے۔ 15 دن کے باوجود تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ جنہوں نے ریلیف دیا ہے یک طرفہ ریلیف نہیں، انہوں نے ٹھیک کیا۔ میرے محترم، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان آپ نے سازش کر کے چھنوایا، الیکشن کمیشن سے، پھر فائد عیسیٰ سے۔ آپ نے پی ٹی آئی کو لڑنے نہیں دیا، وہ فارم لے کے جاتے تھے، آپ کے بندے قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس ملک میں جمہوریت کو جتنا بدنام کر دیا ہے، اور شاید اس دفعہ تو اگلا الیکشن آپ کلین سویپ کر دے گا عمران خان، اور آپ ضمانتیں ضبط کرائیں گے، کافی کچھ سیٹیں لے جائیں گے، کچھ سیٹیں لے جائیں گے۔
اب 2 ججوں کا اختلافی نوٹ فائز عیسیٰ کی لابی نے بقول صدیق جان نے اور حسنات ملک اور جو اچھے جرنلسٹ ہیں اور بھی میرے بھائی ہوں گے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ کرنا ہی غلط ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس میں تو فیصلے میں اکسایا جا رہا ہے کہ حکومت عدلیہ کی بات نہ مانو، یہ تصادم ملک کے آئین کے لیے خطرہ ہے، اداروں کے لیے خطرہ ہے، قانون کے لیے خطرہ ہے، عوام کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن لگتا ہے ناظرین شہباز شریف نے اپنے لوگوں سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ حکومت تو چل نہیں رہی، طاقتور حلقے ہمیں اپنی مرضی کا افسر نہیں لگانے دیتے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ اقتدار چھوڑا تو جیل میں جائیں گے، جیل میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ جیل میں جاتے ہیں تو پوری نون لیگ بیمار ہو جاتی ہے۔ اب بغض عمران میں اکٹھے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کو کہا بھاجی اللہ دا واسطہ جے طاقتور حلقے نہ لڑو، تانوں لوگوں نے ووٹ نہیں دیتے تے کس طرح 2/3 میجورٹی ملتی، مینوں بھی بڑی زبردستی بایا گیا، میں تے پی ٹی آئی دے بندیاں نے مرواتا سی۔ دوسری طرف اگر نواز شریف باز نہ آئے اسٹیبلشمنٹ پہ لکے چھپے حملہ کرنے پہ، خبر دیتا چلوں کچھ عرصے بعد ہی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے حلقے کے کھلوا دیا جائے گا، اور اس میں ان کی واضح شکست کے بعد مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی جائے گی اور نواز شریف کا سیاسی قد بالکل جو پہلے ہی زمین بوجھ ہو چکا ہے منظر سے غائب ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کسی ایک جماعت کو بچانے کی بجائے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی ضد اور انا کے لیے۔ عدالتیں تو ہمیشہ کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے 99% لوگ ملک سے عشق کرتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں، چند لوگ اختیارات سے تجاوز کر کے صحافت پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں، انصاف پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں، جمہوریت پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہاں کولا نیکسٹ کراچی کے بزنس مین ہیں میدان گھی والے، صرف ناظرین میری طاقتور حلقوں سے گزارش ہے چیک کریں انہیں کیوں پکڑا گیا تو چھوڑا کیوں گیا۔ اس میں بہت زیادہ الزامات آ رہے ہیں۔ اب پاکستان میں اپنا بدلہ لینے کے لیے بجائے ملک کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک قوم بن کے جینا ہے۔ عمران خان اگر جب بھی الیکشن ہوں گے 2/3 میجورٹی آئے گی، یہ علی شیر مروت، گوہر ایوب، ABC، ان سب کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ لیکن میں PTI کے لوگوں سے کہتا ہوں آپ کے کچھ لوگ عمران خان صاحب میر صادق میر جعفر بن گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ جیل میں رہیں کیونکہ بعد میں اپنا سودا بیچے، کیونکہ جس دن عمران خان باہر آئے گا یہ لگڑ بگڑ سب فارغ ہو جائیں گے۔ قربانی کرنے والی یاسمین راشد اثاثہ ہے، عمر چیمہ اثاثہ ہے، اعظم سواتی اثاثہ ہے، میاں اسلم اقبال اثاثہ ہے، مراد سعید ہیرو ہیں PTI کے، کل بھی ہیرو تھا مراد سعید، آج بھی اور آگے بھی رہے گا کیونکہ وہ سنسیئر ہے ملک سے بھی اور عمران خان سے بھی، وہ اقتدار کا بھوکا نہیں۔ باقی تو اقتدار کی بندر بانٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ پنجاب میں احمد خان بچڑ نے کہہ دیا کہ میں پارلیمانی لیڈر فرد سے میری مشاورت کے بغیر رکھا گیا، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ لیڈر قربانیاں دے رہا اور فصلی بٹیرے موچے کر رہے ہیں، لیکن ایک دن وقت آئے گا کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، اور ہمارے اداروں کو اور ہم سب کو سوچنا ہے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔